बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद वड़ैच अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त खबर लेके आऊँ। खबर क्या है? खबर ये है कि पंजाब, जो पीटीआई का पंजाब है, उसका असल हाकम कौन है, वहाँ पे किसका हुक्म चल रहा है। और जब मैं आपको बताऊँगा तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो पीटीआई वाले लोग हैं ख़ास तौर पर, उनके तो तोते उड़ जाएंगे। और जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली तैयार रहना चाहिए मिठाइयाँ बांटने के लिए। और बिल्कुल जो मैं बात बताऊंगा पक्की सच्ची सही खबर है। मेरा आपको पता है कि मैं ऐसी कच्ची बात नहीं करता। लेकिन उससे पहले मैं जो कोरोना का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर भी एक बड़ी सिचुएशन, मेरा दिल बड़ा इस वक्त दुखा हुआ है। और रोज़ मैं इस पर बात करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट हम करते हैं लोगों से कि लोगों बचो इससे, ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। और आप अभी जब हम देखते हैं तो रोज़ाना पाकिस्तान में जो डेथ टॉल है वो भी बढ़ रहा है, और जो नए मुतासर होने वाले लोग हैं इससे वो भी बढ़ रहे हैं। और बावजूद है इसके कि अभी जो टेस्ट जितने प्रॉमिस किए गए थे कि 30,000 टेस्ट रोज़ाना, वो तो हो ही नहीं रहे। उससे आधे 15,000 भी नहीं हुए कभी। और 10,000 भी जो है ना, वो 2-4 दफ़े 10,000 से ऊपर फिगर गया है टेस्ट का। और जो असल में होता है कि जी ट्रेस करें, टेस्ट करें और उनको क्वारंटाइन करें, वो तो सारा कुछ जो है ना, वो पूरे का पूरी फ़िलासफ़ी कोलैप्स कर गई है पाकिस्तान में। कहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती। कोई अगर दावे करता है तो बिल्कुल झूठे दावे कर रहा है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और वो चूँकि टेस्टिंग का वहाँ पे नहीं है तो इसलिए वो पूरी तरह नज़र नहीं आती, या लोग बहुत कैजुअल हैं। मैं इस पर देखें, इस पर मुझे मैडम नूर जहाँ ने 1945 में एक गज़ल थी, गालबन बहादुर शाह जफ़र की थी, वो गाई थी। तो मुझे यकीन करें कि वो गज़ल इस पर बार बार याद आ रही है। वो आपको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे हकीकी तौर पे वो जज्बात हैं जो इस गज़ल में बयान किए गए हैं, वो आपने भी पहले भी सुन रखी होगी। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि बुलबुलो मत रो, यहाँ आंसू बहाना है मना, इन कफस के कैदियों का गुल मचाना है मना, छोड़कर तूफान में ये मलाह कहकर चल दिया, डूब जा मझधार में साहिल पे आना है मना। फिर जो पाकिस्तानी अवाम है इस वक्त, जो उनकी सूरत हाल है कि मैं हूँ वो फरियाद जिसका सुनने वाला चल बसा से अल्लाह सलामती रखे इमरान खान साहब और सारे जो वज़राए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि एक दूसरे को दस्तों करे वहाँ तो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन अवाम को सब ने अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया है कि ठीक है, जो बच गया, जो चल गया। तो मैं हूँ वो फरियाद जिसका सुनने वाला चल बसा, मैं हूँ वो आंसू जिसका दामन पे आना है मना। अल्लाह ना करे ऐसा हो जो मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह ना करे। और अल्लाह ताला इस बला से पाकिस्तानियों को महफूज रखे। लेकिन ये याद रखें कि जो हुकूमत को करना चाहिए था, जितनी आपकी जज्बाती वाबस्तगी हो सकती है पीटीआई या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों की तरफ, लेकिन यह है कि जो जितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये होना चाहिए था वो हो नहीं रहा। उसकी वजह यह भी एक है कि जो दूसरी हमारी खबर है जो मैं देना चाह रहा हूँ, वो इसके साथ उसका तल्लक भी है कि जब गवर्नमेंट, मैंने तारीख में यकीन करें कि मुझे 30 साल जर्नलिज्म करते हो गए, मैंने सेक्रेटेरिएट रिपोर्टिंग की है, मैंने गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारी मैंने रिपोर्टिंग की है बड़ी क्लोजली। मैंने इतनी इनफेक्टिव और गैर मौसर और बिल्कुल हवा में मुअल्लक गवर्नमेंट पहले नहीं देखी, जिसकी रेट, वो बातें बहुत सी आपने सुनी होगी पहलों के बारे में, लेकिन इस तरह की जिसको इतना ज़्यादा चूना ब्यूरोक्रेसी भी लगा रही है और कुछ पता नहीं है वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म साहब को भी यकीन करें कि ऑन ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस है उनका किसी को कुछ पता नहीं है, और ना ही किसी के पास उसका कोई सोल्यूशन बाज़ाहिर नज़र आता है। तो देखें दोस्तों, इस चीज़ का तल्लक इस बात से होता है कि आप निचले लेवल तक जो आपकी चेन ऑफ कमांड है उस सब के ऊपर आप कितने अफेक्टिव हैं। तो प्रैक्टिकली जो सूरत हाल है इस वक्त, आप जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन पुट किया कि पहला सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी एडवाइस कहाँ से ले रही है, और दूसरा ये है कि इस वक्त असल में पॉलिटिकल बॉस कौन है और किसकी गवर्नमेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि बुज़दार साहब हैं तो कतन ऐसा नहीं है। बिल्कुल कानूनी तौर पे तो वो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि जैसा कि एक परसेप्शन है कि अमलन इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को ऐसे बिठाया हुआ है, और असल में तो गवर्नमेंट वो कर रहे हैं बैठ के इस्लामाबाद में, और वही वहाँ से एडवाइस करते हैं और वहीं से। तो ये भी बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब या उनके जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं तो ऐसा भी कतन नहीं है।
بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بظاہر بات ایسی ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو رہا. اچھا جی، پھر ایک تیسری بات ہوتی ہے ہر جگہ وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ دیکھیں اسپیکر جو ہے پرویز لائی کاف لیگ وہ اصل میں ان کی گورنمنٹ ہے اور چیف سیکرٹری ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور بیوروکریسی چونکہ وہ پہلے بھی 5 سال چیف منسٹر ہے اور بڑی وہ انفلوئنشل فیملی ہے تو وہ اصل میں حکم ان کا چل رہا ہے اور انہوں نے اوور شیڈو کر دیا ہوا ہے چیف منسٹر کو. قطعاً ایسا نہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پہ ان کو بھی کچھ لفٹ نہیں کراتی بیوروکریسی، بلکہ پی ٹی اے کی بیوروکریسی میں تو اسپیشلی یہ ایڈوائس بھی جاتی ہے کہ ان کا کام ہی حکم مانا جائے. اچھا، چوتھی جگہ پہ گورنر صاحب کو بلیم کیا جاتا ہے کہ جی چوئی سرور جو ہیں انہوں نے ایک علیحدہ اپنا مرکز بنایا ہوا ہے اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ ایڈوائس دیتے ہیں اور احکامات جاری کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یقین جانیں ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، پھر 5ویں لیول پہ آ جاتا ہے ایک اور جو تاثر اب بنا ہے کہ سینئر منسٹر علیم خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جب واپس آئے ہیں تو بڑے دھوم دھڑکے اور بڑی پاور اور طاقت کے ساتھ آئے اور بہت سی شرطیں منوا کے لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ اب آئے ہیں تو میٹنگز بھی کر رہے ہیں بڑی سیپریٹ بیوروکریسی کی. پہلے ان کو نہیں کرنے دی جاتی تھی جب پچھلی دفعہ وہ سینئر منسٹر تھے، لیکن اب وہ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ شاید علیم خان صاحب ہیں جو ایک پیرالل چیف منسٹر ہاؤس چلا رہے ہیں اور ان کے احکامات مانے جا رہے ہیں، ادھر سے ایڈوائس لی جا رہی ہے. دوستو ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، ایک چھٹا اور ہاؤس ہوتا ہے چیف سیکرٹری آفس ہوتا ہے، جیسے میجر اعظم سلمان صاحب کے پاس ٹائم پہ تھے کہ جی چلیں چیف منسٹر بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں فلاں بھی نہیں، لیکن بیوروکریٹک سٹرکچر ایک اپنا ہوتا ہے جس میں چیف سیکرٹری ان کا باس ہوتا ہے. اور چیف سیکرٹری تو ان اینی کیس ان آل سرکمسٹانسز اسے تو ایڈوائس انہیں لینی ہی ہوتی ہے اور اس کے احکامات چلتے ہیں اور تمام جو ٹاپ براس ہے بیوروکریٹ سیکرٹریز اور دوسرے وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے احکامات لیتے ہیں اور جو ادھر سے کہا جاتا ہے وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب بھی ایسے نہیں ہے، کون سے ایڈوائس ٹاپ براس بیوروکریسی لے رہی ہو. تو پھر آخر کون ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہی وہ بات ہے جو کوشچن ہے جو میں یہاں پہ پٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہوگی. اور میں انفیکٹو اس لیے میں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو اپنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیرنی چاہیے تھی. ان کو میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی اسپیشل برانچ ان کو انفارم نہیں کرتی، یا پرائم منسٹر صاحب کو ان کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے، جس پہ بلینس آف روپیز لگائے جاتے ہیں اینولی کہ وہ رپورٹ کرے سچویشن، وہ نہیں بتاتی کہ بھئی آپ کی پی ٹی آئی کی کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اتھارٹی اور آپ کی گورنمنٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، کہیں پہ آپ کے احکامات نہیں مانے جا رہے، جو فائنل ایڈوائس ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی، وہ کہیں اور سے آتی ہے. تو یہ کہیں پہ، اور اس میں اگر مجھے پتہ ہے وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ بچہ پتا پتا بوٹا، پنجابی میں نہیں اردو کا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو یہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ان کو نہیں پتا، باقی تو ساری دنیا کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ دیکھیں روزانہ پنجاب کی ٹاپ براس بیوروکریسی وہ GR1 میں ایک گھر میں جو چیف منسٹر کا بھی نہیں ہے، جو چیف سیکرٹری کا بھی نہیں ہے، وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے، سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، وہاں سے ایڈوائس لیتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور وہ جو جن کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ صاحب وہ ہیں جو 1.5 سال جیل میں رہ کے آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے یا یہ ان کی حمایت والا جو سیٹ اپ ہے سارا، اس نے انہیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے سیاسی طور پہ. اور اس وجہ سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلا سیٹ اپ تھا شریف فیملی والا، اس میں وہ پورے پاکستان میں جو نواز شریف بیوروکریسی تھی اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. اس میں پرائم منسٹر کے بعد دوسرے جو سب سے طاقتور شخصیت تھے وہی صاحب تھے. اور میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فواد حسن فواد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بے شک چیک کر لیجئے، جب یہ آن ایئر ہوگا میرا شو تو مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہاں کی کیا صورتحال ہوگی کہ کوئی اور جگہ مرکز وہ بنا لیں گے، لیکن ان کے پاس حال کی گھڑی تک ساری بیوروکریسی ٹاپ براس بیوروکریسی ان کے پاس جاتی ہے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے چیف منسٹر کے یا پرائم منسٹر کے احکامات لے کے آگے جو سیکرٹریز ہیں ان کو کنوے کرتے ہیں اور ان سے ان کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. وہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو ایڈوائس چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سے بظاہر تو لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ بھی ایڈوائس ادھر سے ہی لیتے ہیں فواد حسن فواد صاحب سے. تو اس وقت جو اصل گورنمنٹ ہے، اصل جو مائنڈ سیٹ ہے جو پرویل کر رہا ہے گورننس میں پنجاب میں خاص طور پہ،
وہ فواد حسن فواد صاحب کا ہے. اور اس مائنڈ سیٹ میں کیا چیز ہے، ایک میں نے جیسے بتائی کہ وہ پرسنلی تو یہ سمجھتے ہیں، انہیں گرج ہے کہ جی مجھے تو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. لائلٹی ان کی سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی لائلٹی ہے ان کی شریف فیملی کے ساتھ. تو کیا وہ اس سیٹ اپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ گزار صاحب یا عمران خان صاحب کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، دعا گو ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کام ہونے دیں گے جس سے ان کو فائدہ ہو، ان کا ووٹ بینک بڑھے، یا عوام کو اس طرح کا ریلیف ان کے ذریعے ملے کہ عوام ان کے حامی ہو جائے؟ اس کا جواب تو ایک بگ نو میں ہی ہو سکتا ہے نا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے بڑے سمپل سے ہے. اور یہ وہ باتیں جو خود وہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی، انہوں نے یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہوا میں باتیں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھے فرام ہارسز ماؤتھ ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو، ان سب لوگوں کو کہا ہے کہ بھی گو سلو، کوئی ضرورت نہیں ہے پروکیورمنٹ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ فنڈنگ اپنا ایکسپینڈیچرز کی، کہیں پہ اپنے سائن نہ کریں، یعنی اخراجات نہ کریں. جب اخراجات نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ بھی نہیں ہوگی، جب اخراجات نہیں ہوں گے کوئی پروجیکٹ بھی آگے نہیں بڑھے گا، جب اخراجات نہیں ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں تو عوام سے آپ کو کیا آنا ہے؟ حمایت اور نعرے آپ کے حق میں تو نہیں آئیں گے نا. مخالفت آہستہ آہستہ پھر وہ ایک ڈسکریڈٹ گورنمنٹ ہوتی جائے گی نا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے جو پریویل کر رہا ہے. اور اگر فواد حسن فواد صاحب یہ مطلب اف ہی از دا پرسن ہو از کالنگ دا شاٹس، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے میاں نواز شریف، اس کا مطلب ہے میاں شہباز شریف. چونکہ فواد حسن فواد صاحب تو خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ ان کے صدقے ہیں، اور ان کی لائلٹی کا لیول بھی یہی ہے ان کے ساتھ کہ جو وہ کر رہے ہیں دیٹ مینس کہ وہ جان بوجھ کے اور وہ بالکل پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں. اور اس وقت پریکٹیکلی انہوں نے گاچی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گاچی، پودا گاچی سمجھتے ہیں نا، انہوں نے بزدار صاحب کے نیچے سے اور عمران خان صاحب کے نیچے سے جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے پنجاب میں اس کو گاچی کر لیا ہے. اور وہ سارے کا سارا ان کی ڈسپوزل پہ ہے، ان کی بات مانتے ہیں، ان سے جا کے ایڈوائس لیتے ہیں. جو بھی فیصلے کرنے ہیں تو شام کو جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے، اور وہی وہ کرتے ہیں جس کی ایڈوائس انہیں وہاں سے آتی ہے. تو دوستو بنیادی طور پہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہی چاہ رہا ہوں کہ بھی دیکھیں عمران خان صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں. ان افیکٹو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال میں ابھی وہ یہ بھی نہیں کر سکے. اس کا ہونا کس کو چاہیے تھا؟ ان کا جو انہوں نے پرنسپل سیکریٹری بنایا یا چیف سیکریٹری، ان میں سے کوئی ہوتا، یا جو وہ اس بیوروکریسی کا بابا ہوتا. ہر دور میں بیوروکریسی کا ایک بابا ہوتا ہے. کسی زمانے میں انور ظاہر صاحب تھے، سعید مہدی صاحب تھے، یا پرویز مسعود صاحب تھے، یا فاروق نذیر ہارون صاحب تھے، یا اور بہت سے لوگ ہیں. جیسے یہ بھی فواد حسن فواد صاحب شریف فیملی کے دور میں، میاں نواز شریف صاحب کے اس دور میں یہ رہے ہیں. نواز شریف کے پچھلے دور میں سعید مہدی تھے، اس سے پہلے کبھی پرویز مسعود تھے، اس سے پہلے انور ظاہر بھی تھے. اس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحب صادق صاحب تھے، یا کئی اور لوگ ہوتے رہے. مختلف وقتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس دور میں سلی تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے، اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکریٹری، وہ بابائے بیوروکریسی ہوتے، ان کی طرف لوگ دیکھتے ایڈوائس کے لیے، لیکن وہ کے پی کے موڈ سے نہیں نکل سکے. اور عمران خان صاحب بھی پٹھان موڈ سے نہیں نکل سکے. معذرت کے ساتھ ان کو نہیں پتا کہ وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور اعظم خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ پوری پاکستان کی بیوروکریسی کے لیڈر ہیں. اس لیے ان کی طرف سے بھی وہ ایڈوائس نہیں جا رہی بیوروکریسی کو کہ سارے مرکز وہ بن جائے اور سارے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں. تو یہ ایک المیہ ہے اس وقت جو صورتحال اس میں، جس کی وجہ سے آگے گورننس میں ایشو آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آگے یہ جو پینڈیمک یا اور طرح کے معاملات ہیں ان میں پرابلمز آ رہے ہیں. اس کو اگر یہ حل نہیں ہوگا تو معاملہ پھر بگڑے گا. پی ٹی اے تو جو لوز کرے گی، عوام بھی اس میں لوزر ہوں گے.